देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। नाज़रीन, एक तरफ है सियासी मंजरनामा जिसके अंदर एक मरतबा फिर हलचल नजर आती है। एक तरफ जो इस वक्त मौजूदा वजीर आजम है निगरान, वो कहते हैं कि बैलेट पेपर पर पीटीआई ना होने इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं बाहर बैठ के इन दिनों। दूसरी तरफ ये कि इलेक्शन का मामला है और उसमें निगरान वजीर दाखिला ने भी कुछ बातें ऐसी की हैं कि जिसके बाद मुस्लिम लीग नून भी बिफर गई है। एक तरफ राना सनाउल्लाह ने नवाज शरीफ से मुतालिक जो तो मरीम औरंगजेब साहिबा ने भी थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने शिकायत की और जाला किया कि जी ऐसे कैसे कोई बात कर सकता है और निगरान वजीर दाखिला को जो है वो अपनी हदूद में रहना चाहिए। मुंतकली का हुक्म भी तहरीरी फैसले के तौर पर सामने आ चुका है, बल्कि जारी हो चुका है। ऐसी सारी सूरत हाल में एक तरफ शाह महमूद साहब भी आज कमरे अदालत में गुफ्तगू करते हुए कहते हैं कि मालूम नहीं है, जब उनसे सहाफी ने पूछा कि क्या बर्फ पिघल गई है, कि बर्फ पिघली है या नहीं। और दूसरी जानिब खुर्शीद साहब है यानी कि पीपल्स पार्टी है, उसने भी अपनी तोपों का रुख नवाज शरीफ की तरफ कर दिया है। तो इस वक्त अगर देखा जाए ओवरऑल सिनारियो में तो हालात बड़े गंभीर हैं। वो इसलिए भी कि अगला इलेक्शन जो होने के तर पे खड़ा हुआ है उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। वो ऐसे कि अगर तो नून लीग चाहती है कि वो इख्तिदार में आए तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई बयानिया तो बनाना है, क्योंकि इस सारी सूरत हाल में इतनी महंगाई हुई पिछले दिनों कि अब अवाम में जाने के लिए कोई सॉलिड बयानिया की फिर से जरूरत पेश आएगी। और उसको पेश नजर कि जिस तरह से साबिक आर्मी चीफ और साबिक चीफ आईएसआई के यानी कि फैज साहब की के ऊपर और जो है बाजवा साहब के ऊपर नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी आएंगे इक़्तिदार में तो वो जो है उनका एहतसाब करेंगे, या फिर जो भी सारे मामलात हैं वो बात कर रहे हैं एहतसाब के हवाले से। तो क्या वाकई ये हो सकता है? और ऐसी सूरत हाल में जो है कुछ मुबसरीन का ये कहना है, बल्कि मुस्लिम लीग नून के ही एक रहनुमा है, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जी अगर ऐसा हुआ तो जो है वो डेमोक्रेसी को खतरा है और डिक्टेटरशिप की तरफ जाने का मामला भी हो सकता है। ये सारा मंजरनामा ऐसा है कि इसमें यकीनी तौर पे जो एनालिसिस है वो इस वक्त जो सीनियर हमारे तज्जियाकार हैं और सीनियर है वो बेहतर तौर से एनालिसिस कर सकते हैं। खास तौर पे इसलिए भी क्योंकि वो कई अदवार से पाकिस्तान की सियासत को, जो रिवायती सियासत है उसको देखते हुए आ रहे हैं। तो क्या कुछ तब्दील हुआ है सियासी मंजरनामे पे सोफार अब तक, आज ये जानने की कोशिश करेंगे। और मेरे पास बड़े सीनियर जो सहाफ़ी हैं और तज्जियाकार हैं वो रहनुमाई के लिए आज मौजूद है प्रोग्राम में। सबसे पहले जी स्टूडियो में मौजूद है आगाज मसूद साहब। सर आपको वेलकम करूंगी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मेरे साथ नासिर बेग चुगताई साहब भी हैं, सर आपको भी वेलकम करूंगी। सीनियर आप भी सहाफ़ी हैं, आप दोनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। आगा मसूद साहब सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगी। आगा साहब सिचुएशन आपके सामने मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, थोड़ा लंबा टाइम ले लिया था मैंने आगाज में, इसलिए कि सारी चीजें एक साथ बयान कर दूं। व्हाट इज योर एनालिसिस? ऐसी सिचुएशन में आप क्या देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस वक्त इंतखाबात के सिलसिले में जिस तरीके से सियासी जमातों के माबैन जो है इख्तलाफात खुलकर सामने आ रहे हैं, ये मेरा ख्याल है पॉलिटिकल स्ट्रगल का एक हिस्सा होती है। लेकिन अभी आपने अपने गुफ्तगू में नवाज शरीफ साहब के सिलसिले में ये आपने कहा था कि उन्होंने फैज़ साहब के बारे में और बाजवा साहब के बारे में बातें की हैं, तो मैं समझता हूँ उनकी ये बातें कोई नई नहीं हैं। जब उनको निकाला गया था तो उन्होंने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में और देहातों में जाके यही अल्फाज इस्तेमाल किए थे बाजवा साहब के। हालांकि बाजवा साहब को ये खुद ही लेकर आए थे, 4 जनरलों से सुपरसीड किया था इन्होंने और जनरल साहब को लेकर आए थे। तो अब ये कि ये उनके ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, ये उनका जो बयानिया है ये बड़ा मतलब कमज़ोर बयानिया है। और इससे ये हैगा कि जो, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अवाम ख़ुद ये जानते हैं कि नवाज शरीफ साहब ख़ुद गेट नंबर 4 की पैदावार हैं और ये कोई स्ट्रगल के ज़रिए कोई इक़्तिदार में नहीं आए, बल्कि इनको बाकायदा इनको सपोर्ट मिली थी इस्टेब्लिशमेंट से।
تو یہ ان کے یہ جملے میرا خیال ہے یہ بیانیہ ان کا جو ہے نا چلے گا نہیں، اور نہ ہی لوگ جو ہے اس پر دھیان دیں گے۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ سیاسی پارٹیوں کو عوام کی بات کرنی چاہیے۔ اس وقت عوام جو ہے بہت پریشان ہے، مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے، بے روزگاری کی پریشان ہے۔ کراچی میں 50% جو ہے نا کارخانے بند ہو گئے ہیں، اور اس میں سینکڑوں جو کارکن ہیں وہ بے روزگار ہو گئے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ یہ کیسی سیاست ہے کہ جو صحیح معنوں میں جو ملک چلا رہے ہیں یعنی عوام، ان کو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا، ان کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کر رہا، سب اپنی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں اقتدار دے دو اور ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی۔ میرا خیال ہے کہ ماضی کے جو اعداد و شمار ہیں اس کے بنیاد پہ سمجھنا کہ ہم آئندہ بھی اسی عدد و شمار کے ذریعے پاکستان کے اندر معاشی اور سماجی تبدیلی لے کر آئیں گے، یہ ناممکن بات ہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ نئے سرے سے کام کرنا ہوگا۔ وہ کون لوگ ہیں جو کام کریں گے؟ بات اصل یہ ہے کہ یہاں ول نہیں ہے، ایک پولیٹیکل ول ہوتی ہے کسی کو کام کرنے کی، لوگوں کی بھلائی کے لیے۔ یہاں ول نظر نہیں آ رہی، یہاں لوگ جو ہیں اپنے مفادات کی بات کر رہے ہیں، اب کہ ہمیں اقتدار دے دو۔ تو یہ جو سیاستدانوں کے مابین لڑائی ہے، جو بیانیہ آ رہے ہیں مختلف، خود پیپلز پارٹی کا جو بیانیہ آ رہا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی صحیح معنوں میں جو سیاست ہے وہ اس کے اندر کوئی شفافیت پیدا ہو رہی ہے، اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ذریعے کوئی تبدیلی آئے گی۔ دیکھیے تبدیلی آتی ہے کہ جہاں آنیسٹی ہو، جہاں پر کرپشن نہ ہو، جہاں پر مطلب رول آف لا ہو۔ اگر یہ چیزیں موجود نہیں ہیں تو آپ مجھے بتائیے پھر کس طریقے سے آپ جمہوریت کو لا سکتے ہیں؟ جن ممالک میں جمہوریت آئی ہے وہاں لوگوں نے بڑی اسٹرگل کی ہے، اور اپنی یعنی جانوں سے، اپنی مالوں سے اسٹرگل کی ہے۔ آپ خود مطلب یہ کہ امریکہ کے دیکھ لیں، 200-250 سال کے بعد جمہوریت آئی، برطانیہ میں تقریباً 300 سال کے بعد جمہوریت آئی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ بڑی اسٹرگل سے آتی ہیں، ان کے سامنے ایک منشور ہوتا ہے، ان کے سامنے ایک بیانیہ ہوتا ہے، وہ بیانیہ جو ہوتا ہے وہ عوام کا ہوتا ہے۔ جب تک کہ آپ عوام کی بہتری، ان کی سہولت کے لیے آپ اپنی آواز نہیں بلند کریں گے، ان کو اپنے ساتھ نہیں ملائیں گے، اور محض یہ کہنا کہ میرے ساتھ یہ ہوا، فلاں کے ساتھ یہ ہوا، میں یہ کر دوں گا، یہ سب کہنے کی باتیں ہیں۔ آپ کی جو پولیٹیکل اسٹرگل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ماضی کو جو ہے نا پیچھے چھوڑ کے آگے کی طرف دیکھتے ہیں۔ خود ان کے ایک رہنما ہیں جناب مشاہد حسین صاحب، جو کئی سالوں سے باقاعدہ سینٹ کے اندر موجود ہے، وہ باقاعدہ نواز شریف کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ یہ نہ کریں، اس طریقے سے بڑی صورتحال خراب ہو جائے گی، آپ آگے کی طرف دیکھیں، لک فارورڈ، اف یو آر گوئنگ ٹو کرٹیسائز یور اون پیپل، ہاؤ یو گوئنگ ٹو برنگ اباؤٹ اے چینج۔ تو یہ جناب مشاہد حسین صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں ہی از رائٹ۔ اف یو وانٹ ٹو برنگ اباؤٹ سم چینج یو مسٹ لک اہیڈ، یو شوڈ لک فارورڈ۔ اگر آپ فارورڈ پالیسی اختیار نہیں کریں گے تو آپ، میں سمجھتا ہوں کہ صورتحال ٹھیک نہیں ہوگی۔ عوام کو سامنے رکھنا ہوگا، ان کی مشکلات کو سامنے رکھنا ہوگا، ان پہ جو اس وقت گزر رہی ہے اس کو سامنے رکھنا ہوگا، اور محض یہ کرنا کہ ہم آ کے تبدیلی لا دیں گے، یہ صرف ایک لالی پاپ ہے جو لوگوں کو سبز باغ دکھائے جا رہے ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب بھی تو آئے تھے نا کہ میں یہ کر دوں گا اور میں جناب ڈالو کو یہ کر دوں گا، اور بھاگ کے چلے گئے، لندن میں چلے گئے، اور اپنے سارے جو مقدمات تھے وہ معاف کروا لیے گئے۔ تو یہ مطلب جو جس طریقے کہتے ہیں نا کہ دھوکہ دیتے ہیں بازیگر کھلا، غالب نے یہی تو کہا، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جو دھوکہ دیتے ہیں، عوام کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ عوام جو ہے سب بڑے مایوس ہیں، اور اس حد تک مایوس ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ووٹ ڈالنے بھی نہیں جائیں گے، کیونکہ اکثریت سمجھ رہی ہے کہ اب ہمیں کیا، اب ان سے کیا ملے گا۔ پہلے بھی لوگ آئے تھے، انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہم تبدیلی لے کر آئیں گے، ہم آپ کے لیے بہترین معاشی صورتحال پیدا کریں گے، آپ کے لیے جاب پیدا کریں گے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اندازہ بجلی کا آپ بل دیکھ لیجئے، ہندوستان میں جو بل ہے وہ مطلب یہ کہ فی یونٹ 6 روپے ہے، پاکستان میں 54 روپے ہے۔ آپ ذرا فرق دیکھیے کیا ہے، اس کی اکنامی کو دیکھیے اور پاکستان کی اکنامی کو دیکھیے۔ بھائی بات اصل یہ ہے کہ لوگوں کو حقائق جب معلوم ہو جائیں گے تو ان کو یہ پتہ پڑے گا کہ یہ سب دھوکہ دے رہے تھے، انہوں نے کوئی کام نہیں کیا اس ملک کے لیے، صرف اپنے مفادات کے لیے کہ اپنی جائیدادیں بنائی پاکستان کے اندر، پاکستان کے باہر۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس طریقے سے کوئی ڈیموکریسی چل سکتی ہے اور کوئی الیکشن کے ذریعے کوئی تبدیلی آ سکتی ہے۔ یہ میرا موقف ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو، لوگ مجھ سے اتفاق نہ کریں، لیکن یہ میرا موقف ہے۔ میں ایک رائٹر ہوں، میں ایک کالمسٹ ہوں اور سینئر جرنلسٹ ہوں، اور یہ میری ایک سوچ ہے۔ ٹھیک ہو گیا ہے، بہت شکریہ آغا مسعود صاحب۔ میں جاتی ہوں ناصر بیگ چغتائی صاحب کی طرف بھی۔ ناصر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی بالکل۔ ناصر صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں موجودہ صورتحال میں؟ ابھی آغا صاحب نے جیسے مشاہد صاحب کی بات بھی کی، انہوں نے بھی دیا ہے، آپ کی بھی نظر سے گزرا ہوگا
نئی پارٹی کے حوالے سے بھی اور باتیں ساری، یہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے؟ اور یہ بات بھی لوگ اب کر رہے ہیں کہ جی اگر نئی حکومت بنے گی بھی تو اس کے بھی پہلے سے پریڈکشن ہو رہی ہے کہ جی وہ 1 سال کے لیے ہوگی اگر ایسے حالات رہے، اور اسی طرح کے سٹیٹمنٹس بھی جیسے نواز شریف صاحب دے رہے ہیں. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں ساری صورتحال کو؟ دیکھیے آغا صاحب بہت ہو رہا ہے سردی کا تجربہ بچوں میں ڈال کہ ہم آج 72-74 سال بعد ٹریک پہ رہے ہیں. ہم راستے پہ نہیں آئے، ہم اس نہیں آئے، ہم گندی سردیوں سے گھوم رہے ہیں، جہاں گٹر ہے، جہاں ندیاں ہیں، جہاں پیڑے ہیں. عوام کو بھی کیڑا مکوڑا سمجھ دیا گیا ہے اور ان کو اسی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے، چاہے وہ جمہوریت ہو یا آمریت ہو یا بیٹی کا نظام ہو، کچھ بھی ہو، عوام میٹر نہیں کرتے. ایک پرائم منسٹر آیا، آپ استعفا دے دی. آج میں جسٹس اکرم اللہ کا ایک جسٹس سپریم کورٹ کے جج، ان کا میں نوٹ پڑھ رہا تھا اور آج کا نوٹ لکھا ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ پاکستان میں غیر جمہوری رجحانات کی ذمہ دار ہے. اس سپریم کورٹ نے ہر موقع پر عامروں کا ساتھ دیا ہے اور عامروں کی ترامیم، آئین کی ترامیم کو منظور کیا ہے. اب ایک بہت زبردست بہت تفصیلی ہے، پڑھیے گا آپ کو مزہ آئے گا، آپ کو وہ پرسپشن ملے گا جو ہم بولتے رہے، ہم کہتے رہے اور ہم پہ الزامات لگتے رہے. آج جج صاحب کہہ رہے ہیں اور ایک کھلی سماعت میں 3 ججوں نے یہی باتیں کی تھی. 3 ججوں نے یہی باتیں کی تھی کہ آپ سپریم کورٹ کو عامر بنا کر پارلیمنٹ کو اس کے پروں کے نیچے لانا چاہ رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے کیا کہا، نواز شریف صاحب کیوں آ رہے ہیں، نواز شریف صاحب گئے کیوں تھے. اصل سوال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب گئے کیوں تھے. ایک قیدی کی حیثیت سے گئے تھے، وہ ضمانت پہ گئے، ضمانت پہ نہیں گئے تھے، اس پر ایک یقین دہانی پہ گئے تھے. جب یہ ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم واپس لے آئیں گے ان کو. آپ کو 4 سال لگ گئے واپسی میں، اور پھر واپسی پہ بھی آپ کہہ رہے ہیں لیول پلینگ فیلڈ ہو، 0 رسک ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ. اور جب اس کے بعد نگرانوں کا وزیر داخلہ جو ان کا اپنا آدمی ہے بھائی سرفراز بگٹی، یہ سب گئے تھے ایک بار جاتی عمرہ، وہاں مل کر آئے مریم سے اور وہاں ملاقات کی انہوں نے اور وہاں مسلم لیگ میں شامل ہونے کا اشارہ دیا. نگران پرائم منسٹر بھی تھے اس وقت، جب اس وقت پرائم منسٹر نہیں تھے وہ. تو یہ سب بات کیا ہے تو پولیس کیا ضرورت ہے ڈسکوالیفائی تو کیا یہاں پر کوئی ایسا کیا پاکستانی کورٹ سے ان کو مریم کے نہیں بنی اس کی سزا. اچھا ناصر صاحب کی نا آواز تھوڑی کٹ رہی ہے بیچ میں، بہت زیادہ ڈسٹورشن آ گئی. میں چاہوں گی کہ دوبارہ پروڈیوسر صاحب سے کہوں گی کہ ذرا دوبارہ ان کو لائن پہ لے لیں کیونکہ بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی. بیچ میں تھوڑی بہتر تھی لیکن میرے خیال سے وہ ٹریول کر رہے ہیں چونکہ، تو اس وجہ سے بھی جو ہے نا مجھے ان کی آواز بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی. اگر دوبارہ لیتے تو ہم ان سے ضرور جاننے کی کوشش کرتے ہیں وہ کچھ مریم نواز صاحبہ کے بارے میں صاحب بھی وہاں ملنے گئے جاتی عمرہ، اور یہ وہ سارے لوگ ہیں جو کہ مشاورت سے آئے آلریڈی اور اب اس طرح کی بیانات سامنے آ رہے ہیں. آغا مسعود صاحب انہا مین وائل واپس آپ کی طرف آتی ہوں جب تک ہم ناصر بیگ شکتائی صاحب کو دوبارہ کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آغا مسعود صاحب یہ جو بات وہ بھی کر رہے تھے خاص طور پہ کہ، اور خاص طور پہ سرفراز بگٹی صاحب کا سٹیٹمنٹ اگر دیکھا جائے جو انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں گے تو ان کے ساتھ ویسے ہی ٹریٹ ہوگا جیسے ایک مجرم کے ساتھ کیا ہوتا ہے ٹریٹمنٹ. تو آف کورس وہ ایک یقین دہانی پہ گئے تھے، شہباز شریف صاحب کے اسٹیمپ پیپر پہ گئے تھے، اور کورٹ آف لاء میں تو وہ ایک ایبسکانڈر بھی ہیں. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ بالکل رضا آپ صحیح فرما رہی ہیں کہ ایکچولی ان پر کئی قسم کے الزامات ہیں، نااہل بھی ہو چکے ہیں، اور وہ مطلب یہ کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ اپنا علاج کرانے کے بعد وہ آ جائیں گے تقریباً 4 مہینے یا 3 مہینے کے بعد. اور آپ نے صحیح فرمایا کہ شہباز شریف نے باقاعدہ 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر میں یہ گارنٹی دی تھی کہ اگر وہ نہیں آئیں گے تو مجھے میں پیسے دینے کو تیار ہوں، مجھے گرفتار کر لیجیے گا. بات اصل یہ ہے کہ یہ جو ہاؤس آف شریف خاندان جو ہے نا، یہ ایک بہت ہی چالاک اور یہ بہت ہی مطلب یہ کہ
ایک طرف تو وہ خوشامد کرتے ہیں ہے نا اسٹیبلشمنٹ کی، بہت ان کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. دوسرا بھائی جو ہے وہ کبھی کبھی آنکھیں دکھلاتا ہے، جیسے ابھی حال ہی میں جو ان کے بیانات آئے ہیں. اور یہ دراصل یہ کہ دونوں بھائی مل کے گیم کھیلنا چاہتے ہیں، کیونکہ دیکھیے ان کا کوئی بھی ڈیموکریٹک موومنٹ میں کوئی کردار نہیں تھا. یہ 80 کی پیداوار ٹھیک ہے. ہو گیا آغا صاحب، ود ڈیو رسپیکٹ، آپ کی اجازت سے ناصر صاحب ہاں ہاں بالکل بالکل. ساتھی ہوں جی، آپ کی اجازت سے. ناصر بیگ صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ ناصر بیگ صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ سکتے ہیں ناصر بیگ؟ نہیں، مجھے بالکل ان کی آواز نہیں آ رہی غالباً. جی آغا مسعود صاحب پلیز کر. ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیے جنرل جیلانی سے لے کر اور جنرل ضیاء تک یہ سب انہوں نے ان کو پروٹیکشن دی، اور انہی کے ذریعے یہ، بلکہ جنرل ضیاء الحق صاحب تو یہ کہا کرتے تھے کہ میری عمر نواز شریف کو لگ جائے. یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ آن ریکارڈ ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب یہ اس طریقے سے یہ اقتدار میں آتے ہیں اور اس کے بعد یہ کہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور یہ کہ آنکھیں دکھلاتے ہیں، اور ان کی بیٹی جو ہے وہ اس قسم کی تلخ زبان استعمال کرتی ہے سپریم کورٹ کے، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ان کو کوئی جمہوریت سے دلچسپی نہیں ہے، ان کی اپنی ذات سے دلچسپی ہے، یہ اپنے مفادات کے لیے کام کرتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے، خود جناب شہباز شریف نے کہا تھا کہ پاکستان بننے کے بعد میرے ابا جو تھے وہ منشی تھے، یعنی یہ الفاظ کہے تھے اپنے والد صاحب کے لیے. کہنے لگے یہ تو بعد میں پھر انہوں نے اپنی یہ اشتفاق فاؤنڈری بنائی. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جن سے یہ امید رکھنا کہ یہ بڑے ذہین ہیں، دانشور ہیں، یا یہ عوام کے لیے مطلب یہ کہ قربانی دیں گے یا عوام کی بہتری کے لیے کریں گے. دیکھیے جو بھی ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، یاد رکھیے رضا، آپ ہم سے بہتر جانتی ہیں کیونکہ کئی زمانے سے آپ یہ پروگرام کر رہی ہیں، یہ ساری ڈیولپمنٹ تو عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے ہوتی ہے. کون سے ان کے پیسے لگے ہیں؟ ہاں انہوں نے کک بیک ضرور لیے جس کی وجہ سے ان کے پاس پیسے آئے اور پاکستان سے پیسے وہ باہر چلے گئے. تو عوام کیوں مطلب یہ کہ ان پر بھروسہ کرے؟ میں پھر وہی جملہ دہرا رہا ہوں کہ عوام کا اعتبار ٹوٹا ہے. میں ایک بہت بڑے آدمی کا نام لینا نہیں چاہتا، انہوں نے مجھ سے یہ بات کہی کہ عوام کو اب سیاستدانوں پہ اعتبار نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ جو ٹرن آؤٹ ہو رہا ہے وہ اس لیے کم ہو رہا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں دھوکہ دیتے ہیں اور ہمارے جو ضروریات ہیں اس کو پورا نہیں کرتے اور اپنا منشور پر کام نہیں کرتے. تو چنانچہ یہ ہے کہ عوام جو ہیں وہ بے بسی کے عالم میں کبھی ادھر کبھی ادھر، اور اسی خواب و خیال میں بیچارے جو ہیں وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. تو یہ صورتحال جو ہے نا بہت خطرناک صورتحال ہے. آپ کوئی سا بیانیہ لے کر آ جائیں، کسی کا بیانیہ لے کر آ جائیں، جنرل باجوہ کا بیانیہ لے کے جائیں، فیض حمید صاحب کا بیانیہ لے کے، کیا فرق پڑے گا؟ لوگ تو یقین ہی نہیں کریں گے، وہ کہیں گے یہ تو انہی کے آدمی تھے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر ان کے پاس عوام کی کوئی درد ہوتا، عوام کے جو صورتحال جس سے گزر رہی ہے اس سے درد ہوتا، تو یہ ایک منشور پیش کرتے. لیکن یہ کہ یہ تو باقاعدہ لڑنے پر تیار ہو رہے ہیں، باقاعدہ کنفرنٹیشن کی پالیسی اختیار کر رہے ہیں. اب ایسے صورتحال میں جب کہ ملک جو ہے نا معاشی طور پہ بہت کمزور ہو گیا ہے اور اقتصادی طور پہ کمزور ہو گیا ہے، اور جہاں تک سماج کا تعلق ہے سماج بکھر گیا ہے کیونکہ پرچیزنگ پاور لوگوں کے پاس نہیں ہے، مہنگائی اپنی عروج پر ہے. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں ان پر بات کرنی چاہیے، لیکن نہ یہ کہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ صاحب ہم یہ لیں گے یہ کر لیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مشاہد نے یہ بات بالکل صحیح کہی ہے کہ you are going to a direction for the confrontation, and the confrontation is not suiting to the Pakistan. Pakistan is passing through a very bad time, and how to going to improve this bad time? The only way is کہ you give some hope to the people. You don't give hope to the people. You are working for yourself. اگر آپ امید لوگوں کو نہیں دیں گے نا تو پھر کیا فائدہ؟ کس طریقے سے آپ مطلب یہ کہ ملک کے نظم و ضبط کو سنبھالیں؟ اچھا یہ تاثر بھی اب دیا جا رہا ہے کہ خدا نخواستہ یہ اقتدار میں آ رہے ہیں، یعنی یہ تاثر بھی دیا جا رہا ہے. پیپل ڈونٹ بلیو ان اٹ کہ یہ اقتدار میں آ رہے ہیں. لیٹ الیکشن شوڈ بی کنٹسٹڈ، تو دیکھتے ہیں کون آتا ہے اقتدار میں. اور پہلے سے قیاس آغا صاحب ڈیو ریسپیکٹ، میں نے ایک شارٹ کمرشل بریک پہ بھی جانا ہے، مزید بھی ہمیں پینلسٹ جوائن کر رہے ہیں. ایک بریک لے رہی ہوں شارٹ بالکل کوئی، اس کے بعد واپس ساری اپلیکیٹ ڈن اسٹے ٹیون. ویلکم بیک ناظرین. صاحب بھی اپنا انالیسس پیش کر رہے تھے. ابھی ہمیں سینئر جرنلسٹ
اینالسٹ ہما بقائی صاحبہ نے بھی جوائن کیا, ان کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہوں گی اور ان کی طرف بھی جاؤں گی. تھینک یو سو ویری مچ میم فار جوائننگ اس. جو اس وقت سیاسی منظر نامہ ہے, خاص طور پہ الیکشنز کا معاملہ ہو اور جو ایک دوسرے کے اوپر اب بوچھاڑ آپ دیکھتی ہیں سیاسی جماعتوں کی, اس سب چیزوں کو بینگ اے سینئر جرنلسٹ آپ کیسے انالیسس کریں گی؟ کیونکہ کیا یہ وہی روایتی سیاست ہم دیکھ رہے ہیں ابھی بھی جو ماضی میں بھی رہی ہے پاکستان کے اندر؟ کیا ہم نے کچھ ماضی کی غلطیوں سے سیکھا ہے؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ جو سیاستدان ہیں وہ ماضی میں پھنسے ہیں, اور شاید جو پاکستان کی عوام ہے وہ تھوڑی سی آگے نکل گئی ہے. تو یہ جو ریسائکلنگ ہوا کرتی تھی, اور اس ریسائکلنگ کو جو عوام بغیر کسی پروٹیسٹ کے قبول کر لیا کرتی تھی, وہاں میرا خیال ہے کہ اب بدلاؤ آ گیا ہے. اس لیے آپ روزانہ ایک نئی کہانی دیکھتے ہیں, ایک نئی چیز سامنے آتی ہے. فار ایگزامپل آج کی لیٹسٹ سٹوری یہ ہے کہ شاید خاقان عباسی صاحب ایک نئی جماعت بنانے جا رہے ہیں, اور ان کے ساتھ جی شاید مصطفیٰ اسماعیل صاحب جڑے ہوئے ہیں, اور پی ایم ایل این کو جو لگ رہا تھا کہ سب کچھ ان کی فیور میں جا رہا ہے, شاید وہ اس طور اب ان کی فیور میں نہیں جا رہا. اور جب سے نواز شریف صاحب نے احتساب کی بات کی ہے تو کچھ سرکلز میں خاصی بے چینی پائی جاتی ہے. پیپلز پارٹی سندھ میں اس وقت بہت کمفرٹیبل نہیں ہے, پی ایم ایل این پنجاب میں بہت کمفرٹیبل نہیں ہے, پی ٹی آئی عمران خان کے جیل میں ہونے کی وجہ سے کمفرٹیبل نہیں ہے, اور ایک چوتھی پارٹی کی اب بات ہو رہی ہے, کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو روایتی اب 2 سے 3 پارٹیز ہیں ہو گئی ہیں, ان سے عوام تنگ آ گئے اور انہیں کوئی اور آپشن چاہیے. دیکھیے آپ 6 آپشنز اور لے آئیے, مسئلہ یہ ہے کہ کچھ اسٹرکچرل ایشوز ہیں. اس میں سب سر فہرست اسٹرکچرل ایشو یہ ہے کہ ہم فیئر الیکشنز کرانے سے ڈرتے ہیں. ہم الیکشنز کا سوچنے سے بھی پہلے الیکشنز کو مینیپولیٹ کرنا چاہتے ہیں, اور اس کے بعد کسی بھی سیاسی جماعت کا قد اب اتنا نہیں رہا کہ جو مشکل فیصلے اس ملک کی معاشی بقا کے لیے درکار ہیں وہ کرنے کا اس کو سپورٹ بیس حاصل ہو. جو اقدام 16 مہینے لیے گئے حکومت سے جاتے ہی ان کی برائی شروع ہو گئی. جی کرتے ہیں, کچھ ڈسٹورشن آ رہی ہے لائن میں آج بار بار ہماری, کوشش کرتے ہیں کہ انہیں بھی دوبارہ لیں, اور باقی میں اس کی طرف بھی دوسرے بھی اپنے جاؤں اور ان سے بھی بات کروں, انالیسس لوں کہ جو ساری اس وقت صورتحال ہے اس میں ہم کیسے دیکھتے ہیں کہ الیکشنز ہو گئے. اور آف کورس الیکشنز اگر ایسی صورتحال میں ہوں گے کہ نگراں سیٹ اپ میں کبھی وزیر اعظم نگراں جو ہے وہ کوئی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کسی سیاسی جماعت کے حوالے سے, اور ان کو کرٹیسزم کا سامنا آ رہا ہے, تو کبھی وزیر داخلہ نگراں جو ہے جو اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں تو کسی سیاسی جماعت کے حوالے سے یا پرٹیننٹ ٹو اینی پولیٹیکل اینٹی ان کو بھی بیشک کا سامنا ہے. تو ایسی صورتحال میں جب موجودہ نگراں حکومت مختلف سیاسی جماعتوں کے حوالے سے بیانات دے رہی ہے اور اس میں ان جماعتوں کو وہ بالکل پسند نہیں آ رہی بات, تو پھر کیسے الیکشنز کو ایکسیپٹ کیا جائے گا؟ پھر تو یہ جھگڑا اور لڑائی ابھی سے نظر آ رہی ہے, کیونکہ سب ایک دوسرے کے حوالے سے سیریس قسم کی ایلیگیشنز, ریزرویشنز, جو بھی آپ کہیں کہ وہ اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے. اور ایسی صورتحال میں الیکشنز کا ہونا کیا صحیح ہے؟ اور پھر سینٹر مشاہدتاً صحیح ڈکٹیٹرشپ کی طرف جایا جا سکتا ہے, لیکن کیا واقعی پاکستان میں ڈکٹیٹرشپ یعنی کہ جمہوریت سے عامریت کی طرف بھی جایا جا سکتا ہے؟ انتہائی قدم ہو سکتا ہے ایسی صورتحال؟ ٹھیک کیا آغا مسعود صاحب کی بھی کہ جو عوام ہے اس کو مائنس کر دیا گیا ہے, اور ایسی صورتحال میں کہ عوام کی خاطر جب جمہوری سسٹم آیا جاتا ہے, لوگ منتخب ہو کے ایوانوں تک پہنچائے جاتے ہیں, قائل ہیں جو ان کے بیسک بنیادی ضروریات, تو یہ بہت بڑا سوال ہے. ہما وقائی صاحبہ نے واپس جوائن کیا ہے, میں ان کی طرف واپس جاتی ہوں. جی میم. جی فرمائیے. جی آپ بات کر رہی تھی, وہ لائن ڈسٹارٹ ہو گئی تھی, میں چاہوں گی اس سے یو میں جی پروسیڈ میں آپ پلیز. سے یہی گزارش کر رہی ہوں کہ اس وقت ہمارے پاس ابھی بھی سمجھے جو سیاسی تلاطم ہے وہ اپنے عروج پر ہے, اور
ہر ایک کی خواہش اس وقت یہ ہے کہ پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے تاکہ جو دیگر مسائل ہیں وہ حل طرف مسائل ہیں ہم ان کی طرف بڑھ سکیں، لیکن جو ریکوائرمنٹس ہیں سیاسی استحکام لانے کے لیے، جس میں وقت پہ الیکشنز ہیں، جس میں سب کے ساتھ ایک طرح کا رویہ برتاؤ ہے، وہاں پر آپ کو بہت سارے مسائل نظر آ رہے ہیں۔ تو آج کی تازہ خبر یہ ہے یا آج کی طرف کی بتی یہ ہے کہ نواز شریف کا کیا بھرپور استقبال کیا جائے گا یا ان کو جیل لے جایا جائے گا۔ اور جو اس وقت گورنمنٹ ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ یہ بھی پی ایم ایل این کی مرضی منشا سے آئی ہے اور پی ایم ایل این کو فیسیلیٹیٹ کرے گی اور ان کو لیول پلینگ گراؤنڈ دے گی، اب آپ گونج سن رہے ہیں کہ شاید کوئی مدر آف آل ڈیلز ہونے والی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ اور پی ایم ایل این کے لیے کچھ مشکلات ہو سکتی ہیں۔ تو آئی تھنک کہ یہ ساری چیز جڑی ہوئی ہے اس اسٹرکچرل پرابلم سے جہاں ہم آرگینکلی پالیٹکس کو آگے نہیں بڑھنے دیتے، ہم مینیپولیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ کل کیا رزلٹ آئے گا، کون اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے گا، اور یہ جو ہے اس وقت پاکستان کی سیاست کو بے انتہا کمپلیکیٹ کر رہی ہے سچویشن۔ آپ الیکشنز کی بات کر رہی ہیں، مجھے لگتا ہے کہ الیکشنز ہو جائیں گے، لیکن کیونکہ بہت انٹرنیشنل پریشر ہے کہ الیکشنز ٹائم پہ کیے جائیں یا کیے جائیں، الیکشن شوڈ ہیپن، لیکن کیا الیکشنز کے بعد جو بھی سیاسی ایکویژن سامنے آئے گی وہ سیاسی ایکویژن پاکستان کو سیاسی استحکام دے سکے گی یا نہیں؟ میرے خیال ہے یہ بڑا سوال ہے، اور مجھے نہیں نظر آ رہا اس وقت جو سچویشن گراؤنڈ پہ بن رہی ہے کہ سیاسی استحکام پاکستان میں آ پائے گا انلیس کوئی بہت ہی ڈراسٹک اسٹیپ لیا جائے، اور وہ اسٹیپ کون دے گا اس حوالے سے بہت سارے سوالات ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ جو اس وقت پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے وہ اپنی جگہ جھوکی تو موجود ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز بھی میں کوئکلی جاننا چاہوں گی آپ سے کہ جس دن سے الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہوئی ہے اس کے بعد سے مزید لگ رہا ہے کہ ہم جو آپ نے بھی کہا ہے جس طرح سے ایک انسرٹنٹی والی جو سچویشن ہے وہ مزید شاید پریویل کر گئی ہے، اور جو بیان بازی کا سلسلہ ہے اس میں بھی تیزی آئی ہے۔ پھر جو نگراں سیٹ اپ میں ہم دیکھ رہے ہیں وزیر اعظم کا بیان، نگراں وزیر اعظم کا جو انہوں نے بیلٹ پیپر پہ کہا ہے کہ پی ٹی آئی نہیں ہوتی تو بھی الیکشنز ہو سکتے ہیں۔ پھر آج بگٹی صاحب کا، وزیر داخلہ صاحب کا، سرفراز بگٹی صاحب کا بیان، خیر بعد میں انہوں نے اس کی ایکسپلینیشن بھی دے دی کہ جی سیاق و سباق سے ہٹایا جا رہا ہے، لیکن سیاق و سباق سے ہٹایا نہیں جا سکتا کیونکہ کورٹ آف لاء میں جیسے کہ بھی میں بات کری تھی اپنے دیگر مہمانوں سے بھی کہ اگر دیکھا جائے تو نواز شریف صاحب ایبسکونڈر تو ہو چکے ہیں، اب تو واپس آئیں گے تو ان کو وہی ٹریٹمنٹ آف کورس دیا جائے گا۔ بات تو یہ ایک ٹیکنیکل ہے جو انہوں نے اپنے منہ سے ادا کر دی ہے۔ ایسی صورتحال میں جب نگراں سیٹ اپ کے وزراء، وزیر اعظم سیاسی جماعتوں کے حوالے سے بیان بازیاں کر رہے ہیں تو الیکشنز فیئر اینڈ فری پاسبل نظر آتے ہیں؟ جی میں آپ سے یہی گزارش کر رہی ہوں نا کہ بیان بازیوں میں تیزی ہو، مختلف بیانات ہوں، بگٹی صاحب کی اور رانا ثناء اللہ صاحب کا آمنا سامنا ہو، مریم اورنگزیب کا سٹیٹمنٹ ہو کہ وہ اپنا سیاسی قد پہچانے اور پھر بات کریں، یہ باتیں عکاس ہیں اس مینیپولیٹو پالیٹکس کی جہاں کچھ لوگوں کو اب ڈس اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہے۔ کہیں پیپلز پارٹی ڈس اپوائنٹڈ ہے، کہیں پی ایم ایل این ڈس اپوائنٹڈ ہے، کہیں پی ٹی آئی ڈس اپوائنٹڈ ہے، کہیں نئی جماعت بننے کی بات ہو رہی ہے۔ در حقیقت مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اس وقت جو پلینگ گراؤنڈ ہے اس میں ہر کوئی تھوڑی سی سہولت چاہتا ہے، اور جو سہولت اگر کسی کو زیادہ ملتی ہے تو دوسری پارٹی انسیکیور ہو جاتی ہے، اور یہ انسیکیورٹی اس حد تک ہے کہ اگر پی ایم ایل این سے کوئی بائی لا بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اب جھکاؤ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف ہو گیا ہے اور ان کو کوئی گرینڈ ڈیل دی جا رہی ہے۔ بائی دا رول، بائی دا لا چلنے کا مزاج پاکستان میں کمزور ہو گیا ہے۔ ہم نے آئین کا اس طور مذاق اڑایا ہے کہ جب اب آئین پہ چلنے کی بات کی جاتی ہے تو اس حوالے سے بھی سوال اٹھتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ وہ اسٹرکچرل ایشوز ہیں اس وقت پاکستان کی سیاست میں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت کوئی بھی ان کو ایڈریس کرنے کی تیار کے لیے سمجھیے سامنے آنے کو تیار ہے۔ تیار تو ہے، سامنے آنے کو تیار ہے یا نہیں یہ اہم سوال ہے، لیکن اس پوری گڈمڈ میں جو نقصان ہو رہا ہے نا وہ میرا خیال ہے کہ عوام کا نقصان ہے، ریاست کا نقصان ہے، پاکستان کی معیشت
کو جتنی زیادہ ضرورت ہے اسٹیبلٹی کی اتنی ہی اسٹیبلٹی ہم سے دور بھاگ رہی ہے. میں آپ سے اجازت چاہوں گی. شکریہ. رائٹ. آغا مسعود صاحب آپ کی طرف آؤں گی سے واپس سے. یہ جو سچویشن اس وقت آپ ابھی جیسے بات کر رہی ہوں وقائی صاحبہ بھی کہ ایکویشن، یہ بڑی ایک امپورٹنٹ انہوں نے بات کی کہ ایکویشن نظر نہیں آ رہی، اور اگر کسی کو بھی تھوڑی سی اسپیس دی جاتی ہے، بریدنگ اسپیس، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ جی اگلے کو شاید جو ہے وہ اب اس کی طرف جھکاؤ ہو گیا ہے. ایسی صورتحال میں تو پھر کیا ہوگا؟ مطلب اگر اسپیس کسی بھی فریق کو ملتی ہے، دوسرے کو برا لگ جاتا ہے، اور پھر الیکشنز پہ ابھی سے سوالات اٹھ گئے ہیں، تو پھر الیکشن کے ٹائم پہ کیسے یہ جو ہے کنفرم ہوگا کہ جی فری اینڈ فیئر ہو رہے ہیں؟ پھر دیکھیے رضا، ہمارا المیہ یہ ہے سیاسی جماعتوں کا، اگر نواز شریف صاحب آئیں گے تو ایک سال ہی کی حکومت ہوگی، زیادہ نہیں ہوگی، کیونکہ وہ جو بیانیہ بنا کر آ رہے ہیں وہ زیادہ دن نہیں ٹک سکتے. پھر دیکھیے رضا، ہمارے سیاسی جماعتوں کا المیہ یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں، وہ عوام کی طرف نہیں دیکھتے. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کو نرمی دے رہی ہے یا سختی کی طرف لے جا رہی ہے. یہ ان کا طریقہ کار ہے. تو یہ گزشتہ کئی سالوں سے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا یہی طریقہ کار ہے. یہی وجہ ہے کہ عوام میں ان کی وہ پذیرائی نہیں ہو سکی جو ہونی چاہیے تھی، اور یہی وجہ ہے کہ عوام کے وہ مسائل کہ جس کی بنیاد پہ معاشرہ ترقی کرتا ہے، معاشرہ مضبوط ہوتا ہے یا اکنامی مضبوط ہوتی ہے، وہ نہیں ہو سکا. تو یہ بہت بڑا المیہ ہے. آپ یقین کریں کہ بیرونی اخبارات کا آپ مطالعہ کریں تو وہ بھی یہی لکھتے ہیں کہ یہ صرف اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں، یہ عوام کی طرف نہیں دیکھتے. اگر عوام کی طرف دیکھیں تو آپ یقین کیجئے کہ عوام جو ہیں وہ ہر چند کے وہ مایوس ہیں، لیکن یہ کہ اگر ان کے ساتھ ہمدردی سے پیش آئیں، ایسا منشور لے کر آئیں کہ ہم آپ کے لیے تبدیلی لے کر آئیں گے، اس منشور پر قائم رہیں، تو یقینی طور پر تبدیلی آ سکتی ہے. لیکن اس طریقے سے کہ ان کی جو نگاہیں کسی اور طرف ہیں، اور پھر یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں اقتدار میں بھی آ جائیں، چاہتے ہیں کہ ان کے پاس جو مقدمات ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں، اور مقدمات ختم ہونے کے بعد ان کو لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے. تو آپ مجھے بتائیے کہ کہیں دنیا میں کہیں اس قسم کی سیاست ہوتی ہے جو پاکستان میں ہو رہی ہے؟ اور یہ ہے کہ اس کے بعد ان کو یہ جو سیاستدان کو شرم بھی نہیں ہے کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنے چاہیے. ہمیں عوام جو ہے نا اس میں باشعور طبقہ بھی ہے، اس میں پڑھا لکھا طبقہ بھی ہے، اس میں سول سوسائٹی بھی ہے. وہ بھی سوچتے ہیں کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں کہ عوام کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں بلکہ یہ کسی اور طرف دیکھ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسی طریقے سے دیکھنا تو تمہارا رضا یہ جملہ بالکل صحیح ہے کہ اس صورتحال میں کہیں انتہا پسند قدم نہ اٹھا لیا جائے پاکستان کے سلسلے میں. کیونکہ دیکھیے پاکستان کمزور ہو رہا ہے اور پاکستان کی جو معیشت ہے وہ کمزور ہو رہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو عوام میں ایک اتحاد ہوتا ہے پاکستان کو مضبوط بنانے کا، وہ اتحاد بھی نظر نہیں آ رہا. تو میری اپنی رائے یہ ہے کہ یہ سیاستدانوں کو اپنی عوام کی طرف دیکھنا چاہیے اور ایسے پروگرام کی بات کرنی چاہیے کہ جو عوام جسے یہ سمجھیں کہ واقعی یہ ہمارے ہمدرد ہیں، یہ ہمارے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، ہمارے لیے تبدیلی لانا چاہتے ہیں، ہماری غربت ختم کرنا چاہتے ہیں، بے روزگاری کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے. جب تک ان کے خیالات تبدیل نہیں ہوں گے رضا، جب تک ان کے اندر تبدیلی نہیں آئے گی، یہ اپنے مفاد کے لیے کام کرتے رہیں گے اور مفاد کے لیے اسٹیبلشمنٹ سے ہاتھ پیر جوڑتے رہیں گے. میں یہ نہیں سمجھتا کہ ملک میں تبدیلی آئے گی اور پاکستان میں استحکام آئے گا یا معاشی استحکام آئے گا. ٹھیک ہے. ہما وقائی صاحبہ آپ کی طرف آؤں گی. بس جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ خاص طور پہ آپ نے بات کی ہے ایکویشن والی، بڑی امپورٹنٹ کہ ایکویشن ہے نہیں ہے گراؤنڈ پہ. پھر سیاست دانوں کے ہم ریزرویشن کی اور جماعتوں کی تو بات کر رہے ہیں کہ انہیں ہے، اور جیسے آغا مسعود صاحب نے بھی کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں. عوام کی طرف سے اگر دیکھا جائے تو آپ کیسے سمجھتی ہیں عوام کا بھی تو اب وہ اعتماد کسی بھی سیاسی جماعت پر نہیں رہا؟ کیونکہ اب آپ نے جیسے کہ آغاز میں ایک بہت اچھی بات کی تھی کہ عوام آگے نکل گئے اور سیاستدان اور سیاسی جماعتیں پیچھے رہ گئی ہیں. تو ایسی صورتحال میں جو ووٹنگ ٹرن آؤٹ ہوگا اور جو الیکشن ہوگا اس میں کوئی پازیٹیو چیز نظر آ رہی ہے؟ کوئی عوام کے لیے کوئی ایسی چمکدار چیز ہے جس کی وجہ سے وہ آئیں اور آ کے الیکشن کریں اور یہ ڈیموکریٹک نظام کو سپورٹ کریں؟ جی ہما وقائی صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ ہما وقائی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا جی، غالباً میرے خیال سے آواز ان کو نہیں جا رہی، اور میں آغا مسعود صاحب کی ہی اس بات سے وائنڈ اپ کروں گی کہ خاص طور پہ کہ
جو یہ اس وقت صورتحال ہے، اس وقت عوام کی طرف سے اگر دیکھا جائے تو ظاہر سی بات ہے عوام کے لیے کچھ بھی نظر نہیں ہمیں آ رہا. آن دی اندر سائڈ عوام کے پاس جانے کے لیے تیار بھی نہیں ہے سیاستدان، اور انہوں نے جیسے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیا کریں. اور ابھی بھی یہی چپکلش ہے کہ آخرکار کس کو بریدنگ اسپیس ملے گی، لیول پلینگ فیلڈ کس کے لیے ہوگا، کس کو نہیں ہوگا. یہ بہت بڑے سوالات ہیں ان کے ذہنوں میں. لیکن کیا عوام کے جو سوالات ہیں ان کو ایڈریس کر رہے ہیں سیاسی جماعتیں، کیا ان کے مسائل حل کر رہی ہیں؟ یہ بڑا بنیادی سوال ہے. اسی کے ساتھ اسی سوال کے ساتھ چھوڑے جاتے ہیں آج کا پروگرام. اپنی میزبان صفی کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.